नमस्ते आरिफ भाई, आपका स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। तो आप म्यूटेड हैं, आप म्यूट पर हैं। हाँ, संजय भाई नमस्कार। और आपका प्रोग्राम शुरू होता है ढोलक से। आज ढोलक नहीं बज रही थी, मैं वेट कर रहा था। मैंने कहा वो आपका जयपुर डायलॉग का जो एक टाइटल है वो शुरू क्यों नहीं हुआ, तो आ गया अब। थैंक यू वेरी मच। मजा नहीं आता जब तक कि वो शुरू ना हो, पता नहीं चलता कि हम तो जयपुर मैंने डायलॉग कर रहे थोड़ा हैं। सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। मैं पहले ये एक इंट्रोडक्शन दे के फिर उसके बाद ढोलक बजाता तो ये एक अब एहसास हुआ कि हाँ, अब घुसे हैं हम जयपुर डायलॉग के अंदर। हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि हम सब देख रहे हैं तालिबान में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में भी ढोल बज रहे हैं, आपको भी पता है। और लेकिन अमेरिका बहादुर की जो एक सख्त शिकस्त हुई है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं बचा है। लेकिन उनके जो एकेडमिशियंस हैं, नरेटिव वाले, वो कोई भी सेमिनार अभी तक एक भी मैंने नहीं देखा कोई इस्लामोफासिज्म पे या शरिया बोल्शेविज्म पे या कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट जिहाद पे। वो नहीं हो रहा वहाँ पे। न्यू जर्सी में एक रटजर्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ग्लोबल हिंदुत्व के विरुद्ध सेमिनार हो रहा है। तो साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ग्लोबल हिंदुत्व टेररिस्ट ने आज तक कितने लोग मारे हैं। 9/11 के बाद में मेरे पास फिगर है, रॉबर्ट स्पेंसर साहब का फिगर है कि लगभग 40,000 जिहादी अटैक हो चुके हैं, और उसमें लाखों लोग मरे हैं, और पता नहीं उसमें कितने घायल हुए हैं और कितने अपाहिज हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। और हमारे जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट, जिनको हम पंच मक्कार बोलते हैं ना, 5 मक्कार, तो वो जो पंच मक्कार वाला जो तत्व है, वो हिंदुत्व को गाली दे रहा है। तो आप इस पूरे वाक़ये को कैसे देखते हैं? भाई मैं खुद ये बैठ के सोच रहा था। मैंने कहा कि यार, भारत में दिल्ली की या मुंबई की सड़कों पे कोई एक हिंदुत्व का जो एक्सट्रीमिस्ट है, बंदूक लेके रॉकेट लॉन्चर लेके नहीं घूम रहा। कोई किसी औरत को बुर्का ना पहनने पे गोली नहीं मार रहा। तो ये कैसे हिंदुत्व के लोग हैं, जिनको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके पाकिस्तान में कि किस तरह टेररिज्म करते हैं। फिर वो अभी तक सही के टेररिस्ट बने नहीं, कि वो तो अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे। और इनको जो वेलकम करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, जैसे कि हमारे भारत के एक नवाब हैं, नवाब सैफ अली खान साहब। मैं हाँ, उनसे वो तो कहता हूं, अफ़गान है। जी मैं उनसे कहता हूं कि वो अपनी बेगम को लेके जरा 4 दिन ये जो तालिबान की शरीयत है उसमें जाकर रह के दिखा दें। या मैं कबीर खान को कहता हूं, जो कि मुगलों की बड़ी तारीफें करते हैं। वो मुगल, अगर हमारे पास आज कोई ऐसा कैमरा होता जो हमें मुगल दौर में ले जाता, तो हमें पता चल जाता कि जो आज तालिबान कर रहे हैं वो मुगल कर रहे थे। तो हम कबीर खान से पूछता हूँ कि अगर इतना ही मुगल शरीयत इनको पसंद है, तो अपनी फैमिली को ले जाकर जरा 4 दिन रहे। मैं नहीं कहता भारत छोड़ दें। आप वहां 4 दिन रहेंगे तो आपको कदर होगी कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, और आप कहेंगे कि हिंदुत्व से बेहतर कोई फिलोसॉफी नहीं है। और ये वो टेररिस्ट है जो किसी को मारते नहीं, खुद मार खाते हैं। ये भारत के जो हिंदू हैं, जिनको कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, ये पता नहीं किस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि ना तो किसी के साथ लव जिहाद करते हैं, ना किसी को पकड़ के घरों में घुस के रेप करते हैं, ना किसी को पीटते हैं, मारते हैं, जबरदस्ती इनकी लड़कियों को उठा के ले जाके फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करते। किसी एक मुसलमान की लड़की को उठा के नहीं ले गए जैसे कि जिहादी करते हैं, उसको रेप करते हैं। फिर किसी एक हिंदू मुसलमान लड़की को जाके उन्होंने रेप करने के बाद अपने पंडित के पास ले गए हो कि चल भाई इसको हिंदू बना, और फिर वो सर्टिफिकेट फिर वो लड़की से
ویڈیو بنواتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ہندو ہو رہی ہوں. تو یہ کیسا ہندو ایکسٹریمزم ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. امریکہ میں جو ہو رہا ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے تو فوراً اپنے آپ کو ڈسٹینس آف کر دیا ہے کہ نہیں بھائی نہیں, ہم نہیں کر رہے, اس میں حصہ نہیں لے رہے. شاید اسٹینفورڈ کو ابھی تک جارج سوروس کی مطلوبہ رقم نہیں ملی ہے. جن کو مطلوبہ رقم مل گئی ہے وہ خاص طور پہ جو اودرے ہیں, اودرے سرنیم ٹھاکشے کر کے ایسا کچھ ہے, ان کو بڑا آج کل پیسہ مل رہا ہے. کویتا کرشننن جی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. آپ کے ہاتھ ارونا دھتی اور ارے یہ ایک نیہا دیکشت بھی ہے کوئی, اس کو اب لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کی رشتہ بھائی, دار ہے, آپ تو اس لیے مجھ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو. تو آپ فیملی کو دیکھ لیں, آپ کی فیملی آپ کے خلاف اس وقت کھڑی ہو گئی. اب آپ اور کسی کو کیا کہیں گے؟ تو میں ان اب ہندوؤں یہ کو جس میرے سے کو آج تک مجھے سمسیا ہے اس میں یہ کہ جب مادھوری دکشت اپنی پرائم پہ تھی تب تو میرے کو کسی نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا. بھائی, ہم نے جو پہلا ڈکشٹ اپنی زندگی میں سنا تھا وہ جے این ڈکشٹ ہوتے تھے, ایک بھارت کے فورن سیکرٹری تھے شاید. جی ہاں, اور ہم بڑا پاکستان میں رہ کے ہم ان کو پسند کرتے تھے. جب مادھوری دکشت ہمیں کرش ہوا مادھوری کا, تو ہم نے کہا کہ یہ جے این ڈکشت کی بیٹی ہوں گی. پھر پتہ چلا رہے ڈکشت تو بہت بڑی کاسٹ ہے اور بہت سارے ڈکشت ہوتے ہیں. اچھا, اور پورے آپ کے ہر اسٹیٹ میں ملتے ہیں. مادھوری دکشت مہاراشٹرین تھی, میں اتر پردیش کا ہوں, اور دکشت کا بیسک مطلب ہوتا ہے جو somebody who has been instructed اور properly trained, اس کو بولتے ہیں دکشت. تو یہ وہ آپ کی نیہا دکشت انسٹرکٹڈ ہیں پھر؟ وہ بھی دکشت ہے, وہ آپ کے وام پنتھ میں دکشت ہو گئی ہے. تو بھائی پھر ان کو انسٹرکشن ملی ہیں, تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے کہ وہ نہیں, اگر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ ٹرو ڈکشت ہے پھر, وہ ٹرو مجھے کوئی ڈکشت اعتراض نہیں. مجھے تو صرف اعتراض یہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو ان کا رشتہ دار بھی بتا رہے ہیں اور مجھ کو وہاں بلا بھی نہیں رہے. ان کو پتا ہے آپ کو بلائیں گے تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ ان کے کپڑے اتار دیں گے وہاں پہ اسٹیج پہ. تو اچھا, سوال یہ ہے عارف بھائی کہ طالبان کو ہم سب جانتے ہیں, آپ تو اور بھی اچھی طرح سے جانتے ہو, تو طالبان کے وکٹری پر جشن من رہے ہیں. تو وہ جو جشن منائے جا رہے ہیں پاکستان میں, اس کا کہیں ویسٹ میں, آپ کے لندن میں یا کہیں امریکہ میں, اس کے اوپر کوئی سیمینار ویمینار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سنجے بھائی, اس سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو مفتی کی سند دیں, کیونکہ جتنا علم اسلام کا آپ کے پاس ہے نا, تو آپ کو مفتی کا خطاب ملنا چاہیے, تاکہ پھر مفتی سنجے دکشت لکھا ہوا ہے. لیکن وہ تو دیوبند والے اور بریلی والے دیتے ہیں, جامعہ والے تو آج کل ریکمنڈیشن کرتے ہیں خالی. تو وہ آپ کو بننا چاہیے, کیونکہ یو ڈیزرو اٹ. جتنا علم آپ کے پاس ہے شاید کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہوگا. اچھا, آگے آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. تو دیکھیں, یہ مورخ نہیں ہے, یہ اسٹوپڈ لوگ ہیں جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں طالبان کی وکٹری پہ. کیونکہ طالبان نے تو آتا ہی اعلان کر دیا کہ 15 سال سے 45 سال کی اپنی لڑکیاں ہمارے حوالے کر دیں. تو اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں تو میں کہتا ہوں آئے نا پھر پاکستان میں بھی یہی والی شریعت لے کے آئیں, تاکہ مولوی ہر گھر کو کھٹکھٹائے کہ ہاں بھائی لاؤ, وہ اپنی 15 سال اور 45 سال کے درمیان کی بہنوں کو, بیٹیوں کو ہمارے حوالے کریں. پھر میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ جو یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں ایون لنڈن کے, امریکہ کے جو پاکستانی ہیں, ای میلیں آ رہی ہیں, گوئے تیرا منہ کالا ہو گیا, دیکھ طالبان نے فتح کر لیا. تو میں کہتا ہوں کہ آؤ بھائی پاکستان بھی فتح کرو, تاکہ ان کو پتہ چلے جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, داڑھی نہیں ہوگی تو چماٹیں پڑیں گی, ڈنڈے پڑیں گے, پگڑی پہننی پڑے گی, نائی کی باربر کی دکانیں بند ہو جائیں گی. کل طالبان نے اعلان کر دیا کہ بھائی میوزک از حرام, تو میوزک بجانا منع ہے. تو پھر میں پوچھوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے, سنجے بھائی یہ وہ ہپوکریٹ قوم ہے جو شریعت کو صرف پولیٹیکل نعروں کے لیے یوز کرتی ہے,
دوسرے ملکوں میں شریعت دیکھنا چاہتی ہے، خود شریعت سے بھاگتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ افغانوں سے زیادہ اسلام کے قریب اور کوئی ملک نہیں ہو سکتا، لیکن جب شریعت آئی تو کابل ایئرپورٹ پہ کیسے لٹک لٹک کے ہوائی جہازوں بھاگ رہے تھے۔ ایک افغان نے کسی طالبان کو پھول پیش نہیں کیا، ویلکم نہیں کیا، سارے افغان اس شریعت سے بھاگ رہے ہیں۔ پاکستانی صرف شریعت کا ڈھکوسلا لا رہے ہیں، ادروائز شریعت میں رہ نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، کیونکہ پیو نے جب ووٹ کروایا تھا تو 99% افغانستان والے اور 84% پاکستان والوں یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں شریعت چاہیے۔ تو کون سی شریعت چاہیے تھی؟ شریعت تو یہی ہے جو افغانستان میں نافذ کی جا رہی۔ نہیں تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ ہپوکریٹ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی آرمی وہ شریعت لا ہی نہیں سکتی اس ملک میں۔ بھائی ملا عبدالعزیز نے جامعہ افسا لال مسجد میں بیٹھ کے پچھلے جمعے کو یہ خطبہ دیا کہ اب پاکستان میں وہ شریعت لائی جائے گی، تو پہنچ گئے فوراً آرمی کا آفیسر ان کے پاس، جھنڈا اتروایا طالبان کا اور بولا کہ چل بے، یہ شریعت ہم صرف نعرے کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اگر شریعت ہوگی تو پھر ہم وسکی کے گلاس آپس میں ٹکرائیں گے کیسے؟ اور آج کل تو میجر دانش کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی، کیا ہے اس میں ذرا بتائیں۔ وہی جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ مولوی کرتے ہیں، میجر دانش ایک اپنے ہائیسٹ آفیسر کو آفر کر رہے ہیں سیکشل پلیجر، تو یہ اچھا، اور پاکستان آرمی نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔ تو یہ سب حرکتیں پھر کیسے چلیں گی شریعت آئے گی تو شریعت صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ ابھی عام پاکستانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا۔ جس چار دن طالبان کے رول میں کوئی رہ کے دکھا دے مجھے، یہ شریعت کے خلاف ایک موومنٹ چلائیں گے وہی لوگ جو آج شریعت کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں نا کہ اس لندن میں رہ رہے ہیں، کیا یہ شریعت کو فالو کر سکتے ہیں؟ شریعت یہ صرف اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ نافذ کر سکتے ہیں، خود پہ نہیں نافذ کر سکتے۔ خود مادر پدر آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ تو بڑا یہ ڈھکوسلا ہے، پھر تو ان کو جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی، نہ 72 حوریں ملیں گی، نہ گلمے ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر کیسے کام چلے گا؟ تو پھر تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ آخرت کے بعد کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے اور یہ زندگی تو بے معنی ہے، تو اس کا مطلب ان کو جو ہے اس زندگی سے زیادہ پیار ہے آخرت کے بعد والی زندگی سے۔ ارے یہ سب ان کی ہپوکریسی ہے، یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ یہ مطلب جنت کے لیے جو کرائٹیریا دیے گئے نا، اس میں سے ایک بھی مسلمان پورا نہیں اترتا۔ ملاوٹ یہ کرتے ہیں، حرام خوری یہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما من النار، صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پوری پاکستان فوج رشوت لیتی ہے، پورا ایک بیوروکریٹ پاکستان کا رشوت لیتا ہے، تو وہ دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے ہے، اور باقی پاکستان قوم ہے وہ رشوت دیتی ہے، تو یہ تو سارے ہی جہنمی ہیں، ان میں سے کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ پھر جب جنت اتنی بڑی اور مسلمان اس کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر اللہ میاں کہیں گے کہ آؤ جی سناتنیوں کو لے آؤ، کوالیفائی تو یہ کرتے ہیں، جو جنتیوں کی کوالٹی ہے وہ تو سناتنیوں میں ہے، تو ان کو لے کے آؤ، جنت اب خالی تو نہیں چھوڑیں گے، اتنا بڑا ایریا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں، ہو تو الگ الگ اس کے لیول بھی تو ہے نا، 7 آسمان ہے، دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7، اس لیے ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن سیریسلی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طالبان کا قبضہ ہوا ہے افغانستان میں، پاکستان اس سے کتنے دن بچ پائے گا؟ دیکھیں اس پہ بات دراصل یہ ہے کہ جب 92 میں پاکستان نے طالبان بنائی، 96 میں طالبان کا قبضہ کروایا افغانستان پہ، 2001 تک ان کو پاکستان ٹوٹل ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا رہا، لاجسٹک سپورٹ دیتا رہا۔ طالبان بہت خوش تھے، طالبان پاکستان کی آرمی کو اپنا مائی باپ مانتے تھے۔ 2001 میں امریکہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو حملہ کر رہے ہیں طالبانیوں پہ، either you are with us or with enemies، تو انہوں نے پکڑ کے طالبان کمانڈرز کو امریکہ کے حوالے کیا۔ مشرف کی کتاب ان دا لائن آف ڈیوٹی میں مشرف خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے سینکڑوں طالبانی کمانڈرز کو امریکہ کے حوالے کیا، گوانتانامو بے جیل بھر دی انہوں نے۔
اور ملا عبدالسلام ضعیف واضح مثال ہے کہ ایک ایمبیسیڈر تھا، جو بھی تھا طالبان گورنمنٹ کو پاکستان نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، اس کا ایمبیسیڈر اسلام آباد میں تھا، اس کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا. وہ کئی سال ادھر امریکہ کے ٹورچر گوانتانامو بے میں برداشت کرتا رہا. بعد میں اس نے آ کے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے پاکستان آرمی کے بارے میں ساری پولیں کھولی. بولا مجھے ایک ایمبیسیڈر کو جب پکڑ کے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا تو امریکیوں نے میرے سارے کپڑے اتارے ان کے سامنے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ میں تم لوگوں کا نمائندہ تھا. طالبان واز آفٹر آل پاکستان کریشن. میں تم لوگوں کی پالیسی کو آگے کر رہا تھا، میں اسپوکس پرسن تھا. ایمبیسیڈر کو مین کائنڈ ہسٹری میں کبھی دشمن فوج کے حوالے نہیں کیا جاتا، ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. لیکن انہوں نے نہ صرف مجھے ان کے حوالے کیا، جب میرے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو انہوں نے شرم نہیں آ رہی تھی اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو طالبانی اب واپس ہم پاکستان کی مدد سے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن طالبانی لوگ اب پاکستان آرمی پہ بھروسہ نہیں کر رہے. ملا عبدالغنی برادر جو کہ طالبان کا سیکنڈ اسٹرانگسٹ لیڈر ہے اور پولیٹیکل لیڈر ہے سب سے بڑا، کیونکہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایران میں خامنائی ہے، ریلیجیس لیڈر ہے. تو وہ ملا ہیبت اللہ طالبان کا جو چیف ہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈر ملا عبدالغنی برادر 2010 میں پاکستانیوں نے اس کو گرفتار کیا تھا، 8 سال جیل میں رکھا تھا، اس کے اوپر ٹارچر ہوتے تھے، اور پھر اس کو 2018 میں امریکیوں کے کہنے پہ چھوڑا. امریکیوں نے کہا کہ اس کو پاکستانی پاسپورٹ دو تو اس کو محمد عارف کے نام سے پاسپورٹ دیا، اور وہ جا کے دوحہ میں گیا اور امریکیوں سے اس نے نیگوشیشنز کی. تو طالبان کو پتا ہے کہ، اور پھر ملا عبدالسلام ضعیف اور کئی طالبانوں کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستانی فوج کا ہم کیا بھروسہ کریں گے جو اپنے ہی لوگوں یعنی بلوچوں، سندھیوں، مہاجروں، پختونوں کو، پاکستانی نیشنلز کو مار رہی ہے، ان کا جینوسائیڈ کر رہی ہے، تو ہم ان پہ کیا بھروسہ کریں گے. تو آج پاکستان کی مدد سے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. طالبان پاکستان کی آرمی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر رہے. ایک چیز ہوگی کہ آپ میرے پیچھے جو نقشہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ایک بلو لائن ہے، یہ ہے ڈیورنڈ. یہ ڈیورنڈ لائن طالبان بھی نہیں مانتے. یہ ڈیورنڈ لائن کوئی پختون نہیں مانتا، نہ پاکستان کا نہ افغانی. پختونوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہ ویسٹ کی طرف اپنا لشکر بڑھاتے رہے، پنجاب فتح کیا، سندھ فتح کیا، اور پھر افغانستان کو فتح کرنا شروع کیا نا، تو یہ جہاں ڈیورنڈ لائن ہے وہاں تک فتح کر کے انہوں نے پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ یہ ہمارے درمیان ایل او سی ہے، لائن آف کنٹرول ہے ڈیورنڈ لائن. یعنی لائن آف کنٹرول کشمیر میں ہے، اس کا مطلب کشمیر ڈیوائیڈ نہیں ہوا، کشمیر ایک ہے لیکن یہ صرف لائن آف کنٹرول ہے. تو یہ لائن آف کنٹرول تھی، لیکن جاتے جاتے انگریز یہ NWFP پروونس پاکستان کا بنا کے چلے گئے، جس کے لیے افغانستان واز دی اونلی مسلم کنٹری جس نے کئی سال تک پاکستان کی انڈیپینڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، صرف اس ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے. تو آج پاکستان نے جو آگ لگائی ہے نا طالبان کے ذریعے افغانستان میں، وہ آگ پاکستان تک اس کے شعلے ضرور پہنچیں گے. پاکستان میں چاہے ANP ہو، عوامی نیشنل پارٹی جو پختونوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، باچا خان کی پارٹی ہے یہ، چاہے وہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہو جو کہ بلوچستان کے پختونوں کو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ PTM ہو جو آج کل گراس روٹ پختونوں کی نمائندگی کرتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں پچھلے کئی سالوں سے جنیوا میں دیکھتا ہوں کہ جب پختون پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے دونوں کے پختون مل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے. تو پاکستان اگر طالبان کے ذریعے افغانستان میں آگ لگا رہا ہے نا، وہ آگ کے شعلے پاکستان میں آئیں گے اور یہ ڈیورنڈ لائن ختم ہو جائے گی. پھر پاکستان کا جو پختون بیلٹ ہے، انکلوڈنگ بلوچستان کا جو پختون بیلٹ ہے، کیونکہ بلوچستان بھی آدھا پختون ہے، تو یہ سب گریٹر افغانستان کا حصہ بن جائیں گے. اور یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا وہ ہے، اونم ہے، کیا کہتے ہیں، کہ ہمارے لیے اچھا وہ ہے کہ سندھو دیش اور بلوچستان، آزاد بلوچستان کی راہیں
متعین ہوں گی، کیونکہ پھر اگر طالبان جب پاکستان میں ایسے ہی 2001 کے بعد انہوں نے 70,000 پاکستانی مار دیے، سینکڑوں بم دھماکے کیے، تو ایسی صورتحال جب پاکستان پہ آئے گی تو 2001 وغیرہ میں تو سچویشن پاکستان کی اکنامک پھر بہتر تھی. آج جس قسم کی اکنامک سچویشن ہے اور جس طرح سوسائٹی ٹوٹلی ڈسٹرکٹڈ ہے، جیسے کہ آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 دن میں کوئی سینکڑوں ریپ کے کیسز ہوئے ہیں. وہ جو 14 اگست کو لڑکی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سینکڑوں اتنے ریپ کیس ہوئے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. تو سوسائٹی ٹوٹلی ڈسٹرکٹڈ ہے اور اکانومی ٹوٹلی تباہ ہے. تو اب پاکستان اس قسم کی جب انسرجنسی ہوگی تو بلوچستان کی آزادی کی جنگ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. روز پاکستان آرمی کے کانوائز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. سندھ میں صورتحال بڑی گمبھیر ہے. تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو لا کے پاکستان نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. جی ہاں، کیونکہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی، بلکہ 15 اگست کے بعد جب یہ قبضہ ہو گیا تھا طالبان کا، اس کے ترنت بعد ٹی ٹی پی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے شریعت لاگو کی جائے. تو پہلے آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ابھی تک، جیسے پی ٹی ایم نے ابھی تک یہ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ اسے پاکستان سے آزادی چاہیے، لیکن اب جو اس طرح کے جو حالات بن رہے ہیں تو کیا شریعت نافذ کرنے کے نام پر یہ آزادی مانگ لی جائے گی؟ کیا بلوچستان موومنٹ اور پشتون موومنٹ یہ ایک ساتھ لڑیں گے؟ کیونکہ ہم نے پہلے کئی بار بات کی اور ہم نے یہ نتیجے پہ پہنچے کہ بلوچستان موومنٹ اپنے اکیلے کے دم پر کوئی سفلتا حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اب آپ کو ان صورتحال میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے مجھے. میں آپ کو بتا دوں کہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ تبدیلی ہوگی بالکل. اب وہ صورتحال مختلف ہے. کیوں کہ پختون جو پاکستان کا پختون ہے، وہ اس کو یہ شکایت ہے پاکستان آرمی سے کہ یہ ہمارے مدر لینڈ افغانستان میں ایک اپنے مفادات کی جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایک آگ لگائی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں ہمارے پختونوں کا قتل عام ہو رہا ہے. مارتا بھی پختون ہے، مرتا بھی پختون ہے. تو یہ صورتحال پہ پاکستان کا پختون ان سے خوش نہیں ہے. اور پی ٹی ایم والے خاص طور پہ بہت محتاط رویہ رکھتے تھے کہ بھئی ہم اینٹی پاکستان نہیں جائیں گے، لیکن اب وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے پانی اب بہت بہہ گیا ہے اور پاکستان کی آرمی پختونوں کو جنگ کا ایندھن بنائے ہوئے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پختون اب گریٹر افغانستان کی موومنٹ چلائیں گے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ میری یہ پچھلے ایک ہفتے سے جتنے بھی پاکستانی پختون لیڈر سے بات ہوئی ہے، امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں، جنیوا میں، وہ سب ناراض ہیں پاکستان سے. اور وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا مجھے کہتے تھے کہ عارف بھائی آپ اپنا ماتر دیش، اپنا مدر لینڈ بھارت کو کہتے ہیں، تو ہمارا مدر لینڈ افغانستان ہے. اور پاکستان نے افغانستان میں خون کی ایک ہولی کھیل رکھی ہے. اور اب ہم ایک ہی بات پہ تیار ہیں کہ ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے اور پاکستان میں جو پختون ایریاز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ شامل کریں گے. ڈیورن لائن کو اب ہم ختم کر کے رہیں گے. تو یہ پاکستان میں رہنے والے پٹھانوں کی بھی، پختونوں کی بھی یہ پالیسی ہے، یہ خواہش ہے. اور افغانستان کے پختون بھی. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں کہ یہ جی پرو پاکستان طالبان جو ہے نا، یہ بھی ڈیورن لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی بھی طالبان سے کوئی پریس رپورٹر جا کے پوچھ لے کہ ڈیورن لائن، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ انگریزوں کی کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو پختون آپ کو صرف وہ بغیرت پختون جو آرمی کا ایجنٹ ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے وہ لوگ تو پاکستان آرمی کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. ادروائز پختونز دے ڈونٹ ایکسیپٹ ڈیورن لائن ایز دیئر لائن اور ایز اے بارڈر.